कैसे दो आप बताएं तो गाड़ी से जाते हैं। पहले एक दुआ कर लिया जाएगा, उसके बाद पहले दुआ कर लिया जाएगा। चलिए एक बार दुआ हो जाएगी, दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह, ये जो अच्छा काम यहाँ के नौजवान कर रहे हैं और ख़ास करके मदरसा शमसुल उलूम की तरफ से इसमें बहुत ख़ास मेहरबानी है। अल्लाह इस अच्छे नेक अमल को कबूल फरमा और इसको सवाब जारिया फरमा उन दोनों हज़रत के लिए जो जवानी में इंतकाल कर गए। बहुत सूफ़ी बुज़ुर्ग थे वो, मौलाना खुर्शीद साहब और शादाब साहब। अल्लाह इनके क़ब्र को नूर से भर दे और इनके लिए जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। और ये जो नौजवान यहाँ लगे हुए हैं एजुकेशन को फैलाने में और दीन के काम को आगे बढ़ाने में, इन लोगों के लिए ये काम इस काम में आसानी अता फरमा और बरकत अता फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किया गया चलिए, इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। बाहर जो हज़रात बैठे हैं टहल रहे हों, उनसे मेरी मुअद्दबाना गुजारिश होगी कि आप हज़रात हॉल में आ जाएं। और आज के हमारे राह रवां जनाब CASS कादरी साहब मौजूद हैं। उनके बेहतरीन कलमात, उनकी बातें, उनके मशवरे, उनके सलाह, उनके तालीमी फील्ड में हमें किए जाने वाली कोशिश, उनके इक़दामात, अग़राज़ व मक़ासिद, ये सारी चीज़ें अपने लबो लहजे में बयान करेंगे। आप हज़रात बड़े इत्मीनान और सुकून से सुनेंगे। ये अपना बेशकीमती वक्त निकाल करके हमारे बीच आए हैं, इनका बहुत शुक्रिया, दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया कि ये हमारे बीच मौजूद हो पाए। बहुत बिज़ी शेड्यूल इनका रहता है और वो वक्त निकाल के लिए हम हमारे बीच मौजूद हुए हैं। अब मैं आपके बीच आज के मेहमान खुसूसी जनाब CASS कादरी अलमारूफ अहमद कादरी साहब को मैं, क्योंकि ये हमारे इनका ताल्लुक़ अमजद शरीफ से है और ये जनाब अज़मत अय्यूब कादरी साहब के चचाजाद हैं। और हमारी इनकी रिश्तेदारी वो है कि जड़ एक है, पेट एक है, टहनियाँ हम दो हैं, दो टहनियों के अलग अलग समर हैं हम। तो चलिए जनाब CASS कादरी साहब को दावत सुखन दे रहा हूँ, आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। आप हज़रात बड़े इत्मीनान सुकून से इनकी गिरा कदर बातों को सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की जो मजलिस है ये एक तालीमी मजलिस है और इस मजलिस में आप लोग घर से इरादा करके निकले तो सवाब वहीं से शुरू हो गया और जब तक इस मजलिस में रहेंगे
सवाब के दायरे में रहेंगे। और ये मजलिस आप लोगों को मालूम है कि अरवल शाही मोहल्ला में एक कमेटी है जिसको हम सोसाइटी कहते हैं। शाह मुफ्ती खुर्शीद अनवर साहब के नाम पे ये रखी गई है और इसके बड़े कारनामे हैं। कोविड में भी इसके ज़रिए बहुत से काम किए गए। अब ये कमेटी आगे बढ़ रही है और एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट दाब साहब के नाम पे आज इस्टेब्लिश किया गया है। ये इसका एक यूनिट है। फ्यूचर में आने वाले वक्त में स्कूल, कॉलेज, टेक्निकल इंस्टीट्यूट और नर्सिंग होम वगैरह के बैनर के तले खोला जाएगा इंशाअल्लाह। तो ये तालीम का मामला है। यहाँ पे आप सभी बच्चे माशाअल्लाह दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं। तालीम जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दो तरह की तालीम है, एक दीन की तालीम है, एक दुनिया की तालीम है। आज के ज़माने में दोनों की अहमियत है। दीन हमारे ईमान का बेस है, जड़ है और हमें इसकी सही तालीम हासिल करनी होगी, जो आप लोग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सारे मुसलमान को दीन की तालीम हासिल करनी चाहिए। दीन की तालीम की बहुत अहमियत है। साथ साथ दुनिया की तालीम भी हासिल करनी है। दुनिया की तालीम दीन की तालीम से अलग नहीं। मैं आपको बताऊंगा, जो मुसलमानों के साइंटिस्ट गुजरे हैं बड़े आलिम थे, तो उन्होंने बहुत रिसर्च किया मेडिसिन पे, मैथमेटिक्स पे, ज्योग्राफी पे, हिस्ट्री पे बहुत रिसर्च किया उन्होंने। तो उन्होंने जो है दीन की तालीम से दुनिया की तालीम को खोज निकाला। तो दीन की तालीम अगर सही से हासिल करते हैं और साथ में फिर दुनिया की तालीम हासिल करते हैं तो दोनों बैलेंस करके चलना होता है। यानी दुनिया में ज़िंदगी कैसे गुजारना है ये हमें दीन बताता है, और दुनिया में रहने के लिए ज़रिए माश की जो तलाश होती है वो दुनिया की तालीम से हासिल किया जा सकता है। तो हम लोग आज ये देखेंगे कि दोनों कैसे अहम है। क्योंकि जब इल्म का आगाज़ हुआ कि तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो कुरान करीम नाजिल फरमाया गया, तो सबसे पहले जो आयत नाजिल हुई, जो सूरह नाजिल हुआ, वो सूरह अलक़ नाजिल हुआ। आप लोग जानते हैं उसकी पहली 5 आयत तख्ती पे लिखी हुई जिब्रील इस्लाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लेकर हाजिर हुए थे पढ़ने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। नहीं, जिब्रील इस्लाम जो लेकर हाजिर हुए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। तो इसमें 2 चीज़ें बताई गई कि पैदा करने वाला रब है, अब पढ़ना भी है रब के नाम से। खलक़ल इंसान मिन अलक़, इंसान को, आदमी को खून की फटक से पैदा किया। यानी अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया खून से। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ो तुम्हारा रब ही बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने कलम से लिखना सिखाया। यानी पढ़ना भी सिखाया और कलम से लिखना भी सिखाया। इंसान को सिखाया जो न जानता था। यानी इंसान कुछ भी नहीं जानता था, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सिखाया, अब ये फरिश्ते के सामने उसका ज़िक्र किया। तो यानी इंसान को अल्लाह ताला ने इल्म दिया, पढ़ना सिखाया और लिखना भी सिखाया। तो ये इल्म की अहमियत है कि इस्लाम में जो हमारे यहाँ देखते हैं समाज में अभी तो कुछ ज़्यादा लोग पढ़ने लगे हैं, लेकिन पढ़ने की अहमियत बहुत कम है। पढ़ाई की लोग बचपन में ही लगा देते हैं काम में बच्चों को। ये जुल्म है, ये बच्चों के ऊपर और ख़ुद के ऊपर भी जुल्म है। इसलिए कि इल्म क्या है? इल्म से इंसान सिर्फ पैसा कमाने के लिए इल्म नहीं है, इल्म से इंसान एक अच्छा इंसान बन जाता है। समाज में रहने की
رہنے سہنے کا طریقہ اس کے پاس آتا ہے، کیسے لوگوں سے بات کیا جائے اس کو آتا ہے۔ علم ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو سماج میں ساری برائیوں کو ختم کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارے سماج میں کیا ہے کہ جو ہمارے گارجین ہیں وہ بچوں کو نہیں پڑھاتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ سارے بچوں کو مدرسہ یا اسکول کی طرف لے جایا جائے۔ ہر ایک انسان کی سوسائٹی میں ہر ایک انسان کی ذمہ داری ہے کہ سارے بچے کو مدرسے یا اسکول کی طرف لے جایا جائے تاکہ وہ بچے پڑھ لکھ لیں اور ایک اچھا سماج بنے۔ کیونکہ علم قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ مجادلہ میں، الذین اوتوا العلم درجات، یعنی جن کے پاس علم ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوگا؟ معلوم یہ ہوگا کہ جو علم والے نہیں ہیں، جو جاہل ہیں، ان کا درجہ کبھی بلند نہیں ہو سکتا ہے۔ اپنے سماج میں ہم لوگ دیکھتے ہیں بڑے بزنس مین ہیں، وہ پڑھ نہیں پائے، لیکن وہ غور کیجئے گا آپ کہ وہ اچھے اسکول میں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ ان کے دل میں ایک بات کھٹکتی رہتی ہے کہ ہم نہیں پڑھے لیکن ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے۔ وہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو سماج میں عالم، فاضل، حافظ، ڈاکٹر، انجینئر، ڈی ایم، ایس پی، ان کو دیکھ کر کے ان کے دل میں ایک ایسی بات آتی ہے کہ ہم تو نہیں پڑھ پائے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم والے اور جو غیر علم والے ہیں، جو جاہل ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ سورۃ الزمر میں آیا ہے، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 9 میں، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یعنی جو علم والے ہیں اور جو علم والے نہیں ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں، قرآن ایک سچی کتاب ہے۔ جیسا قرآن لوح محفوظ میں محفوظ ہے، ویسے ہی قرآن ہمارے یہاں دنیا میں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو یہ ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں، سورہ نمبر 35 آیت نمبر 28 میں، کہ اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں۔ یعنی جو جاہل ہوگا، جس کے پاس علم نہیں ہوگا، اس کو اللہ سے ڈر نہیں ہوگا۔ دیکھتے ہیں سماج میں آپ چاروں طرف، خاص کر قبرستان میں چلے جائیے، کوئی بیٹھ کے جوا کھیل رہا ہے، کوئی بیٹھ کے تاش کھیل رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی کھینی کھا رہا ہے، کوئی تاڑی پی رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سے نہیں ڈرنے کی نشانی ہے۔ تو علم والے وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 224 میں، کہ علم حاصل کرنا ہر مرد مسلمان اور عورت پہ فرض ہے۔ کتنی اہم بات ہے، یہ فرض کے دائرے میں آتا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ فرض جو ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے، وہ فرض تو ہے ہی ہے۔ وہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 8 میں آیا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، وہ سب جانتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے۔ لیکن علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے۔ تو جہاں تک ہماری بات جا رہی ہے اور آپ لوگ سن رہے ہیں، سبھی سے یہ گزارش ہے، یہ دیکھیں کہ آس پاس جو ہمارے لوگ ہیں، جو کم پیسے والے لوگ ہیں، ان کی مدد کرنی چاہیے ان کے بچوں کو پڑھانے میں۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2685 میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کو اپنے سے کمپیئر کیا کہ علم والا اور غیر علم والا کی مثال ایسی ہے کہ جیسے میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جیسے میں اور ایک ادنا انسان۔ دیکھیے کتنا گیپ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اعلیٰ وارثہ ہیں، اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام ان کا ہے، اور ایک ایسے شخص کے بارے میں بتا رہے ہیں جو بالکل ادنا ہے۔ تو یہ گیپ بتایا انہوں نے۔ علم والا کو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ کھڑا کیا، اور جو عابد ہے، عابد کا مطلب ہوتا ہے عبادت گزار، یعنی وہ شخص 5 وقت کی نماز وقت پہ پڑھتا ہے، وہ شخص سنت بھی پڑھتا ہے، نفل بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، چاشت اور اشراق کی نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، وہ شخص سب کام کرتا ہے، عبادت اپنے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اس کو عابد کہتے ہیں۔ تو عابد اور عالم کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کو اپنے ساتھ رکھا اور عابد کو ایک عام آدمی کے ساتھ رکھا۔ دیکھیے کتنی اہمیت اس کی ہے۔ یعنی جب ایک انسان، کوئی ایک لڑکا اگر اپنے فیملی میں پڑھ لکھ لیتا ہے تو اس فیملی کی بھی حالت سدھر جاتی ہے، اس کے گھر کا ماحول سدھر جاتا ہے، اس کے رشتہ داروں کی حالت سدھر جاتی ہے۔ یہ اہمیت ہے علم کی۔ اور کوئی شخص علم حاصل کر کے دوسروں کو علم دیتا ہے آگے، تو وہ علم جو ہے آگے ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے اور یہ ملٹیپلائی ہوتا رہتا ہے اس کا ثواب۔
عابد جو ہے یعنی جو عبادت گزار ہے وہ عبادت گزار صرف اپنے لیے عبادت کر کے وہ ثواب اکٹھا کرتا ہے، اس کا ثواب محدود ہے، بہت زیادہ نہیں ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جتنا بھی ہے علم حاصل کریں اور علم بھی دوسروں تک پہنچائیں۔ علم دوسروں تک پہنچانے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو حافظ بنا دیا، کسی کو قاری بنا دیا، یہ تو بہت بڑا کام ہے۔ اگر ان کے پاس موقع نہیں ہے، اگر ان کے پاس وقت نہیں ہے تو وہ پیسے کے ذریعے بھی علم کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ جیسے یہ جو ابھی انسٹیٹیوٹ کھلا ہے، اس میں جو لوگ ڈونیشن دیں گے وہ بھی علم کو آگے بڑھائیں گے اور وہ بھی ثواب جاریہ کے دائرے میں آ جائیں گے۔ جس شخص کے پاس وقت ہے آ کر کے یہاں بچوں کو پڑھائے، وہ بھی ثواب جاریہ کے دائرے میں آ جائیں گے، وہ بھی علم کو بڑھانے کی بات ہوگی۔ تو جس کے پاس جتنی صلاحیت ہے، جیسی صلاحیت ہے، ویسی مدد کرنی چاہیے۔ یہ ایک چھوٹی سی سوسائٹی بنی تھی مفتی صاحب کے نام پہ، لیکن آج یہ ایک بڑا ہو رہا ہے اور آنے والے وقت میں اور بڑا ہو جائے گا۔ تو اس میں ہم سبھی لوگوں کو مل کر کے اس میں آگے بڑھنا ہے تاکہ ہمارا سماج آگے بڑھے۔ میزائل مین کون ہے ہندوستان میں؟ ایک ہی میزائل مین، APJ عبد الکلام، ایک ہی۔ ابھی جو ہے پاکستان پہ جیٹ ایئر سے جو حملہ کیا، کس نے کیا؟ صوفیہ قریشی نے۔ مسلمان تو مسلمان پنچر نہیں بناتا ہے، مسلمان سارا کام کرتا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک ہر جگہ پہ ہے۔ تو اب ہمیں کیا چاہیے کہ جو لوگ چھوٹا کام کر رہے ہیں ان کو وہاں سے اٹھائیں اور اٹھا کر کے مدرسے اور اسکول کی طرف ان کو لے جائیں، ان کی مدد کریں۔ آج کے ڈیٹ میں گورنمنٹ اسکول میں بھی بہت فیسلٹی ہے پڑھنے کی، صرف یہ ذمہ داری لے لے لوگ کہ کچھ بچوں کو اٹھا کر کے گورنمنٹ اسکول میں ڈال دیں، کچھ بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں ڈال دیں، کچھ بچوں کو مدرسے میں لے جائیں۔ مدرسے کی تعلیم تو ایک دم کمپلسری ہے، چونکہ وہ دین کی تعلیم کا حصہ ہے، وہ ایک دم ضروری ہے، کیونکہ بچے مدرسے جو ہے اسلام کا قلعہ ہے اور اس کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے۔ یہیں سے ہمارے عالم، فاضل اور حفاظ کرام نکلتے ہیں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ حافظ ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن قیامت کے دن حافظ کی اتنی اہمیت ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2914 میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ قرت کرتا جا اور اپنی منزل جنت میں طے کرتا جا، یعنی اس کے جہنم کا تو معاملہ ہی نہیں اس کے ساتھ ہے، اس کو صرف قرت کرتے جانا ہے اور جنت میں منزل طے کرنا ہے۔ اتنی اہمیت ہے حافظ قرآن کی، تو اتنی اہمیت ہے کہ اور صاحب قرآن کی کہ اس کو قیامت کے دن ایسا لباس پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی، اور ان کے والدین کو ایسا لباس پہنایا جائے گا جس کی قیمت پورے دنیا کی قیمت سے زیادہ ہوگی۔ تو والدین تعجب سے پوچھیں گے کہ ایسی فیسلٹی مجھ کو کیسے مل گئی؟ تو وہ بتائیں گے، فرشتے ان کو بتائیں گے کہ آپ کا بچہ حافظ تھا، عالم تھا اور عامل تھا۔ عامل کا مطلب اس پہ عمل کرتا تھا۔ تو علم حاصل کر کے عمل بھی کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ علم حاصل کر کے اور بیکار ہو جائے۔ اس لیے کہ صحیح بخاری میں آیا ہے حدیث نمبر 1381 میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھتے ہیں کہ 2 فرشتے ان کے پاس آئے اور ان کو پکڑ کے لے گئے ایک جگہ۔ جب گئے تو دیکھا کہ ایک شخص اوندا پڑا ہوا ہے اور ایک اس کے بغل میں ایک شخص کھڑا ہے بڑا پتھر لے کر کے، اور اس کو اس کے سر پہ مارتا ہے، پتھر دور چلا جاتا ہے، اس کا سر جو ہے وہ ملیامیٹ ہو جاتا ہے، کچل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ اس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، علم حاصل کیا، لیکن یہ رات میں سویا پڑا رہتا تھا اور دن میں اس پہ عمل نہیں کرتا تھا۔ تو علم حاصل کر کے عمل بھی کرنا ہے، اور عمل کا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں، یہ صرف نماز پڑھوائیں۔ جو بچے پڑھ نہیں رہے ان کا داخلہ کروائیں، اپنے پاکٹ سے کچھ خرچ بھی کریں، یہ بہت بڑا ہے، یہ ثواب جاریہ ہے۔ جو آج پروگرام ہو رہا ہے، جو انسٹیٹیوٹ کھلا ہے، ان دونوں نوجوان بزرگ، یہ بڑے بزرگ تھے، یہ لوگ بڑے اچھے لوگ تھے، صوفی مزاج تھے، بہت جلدی دنیا سے چلے گئے یہ، لیکن ان کے ثواب جاریہ کے لیے کام ہو رہا ہے، یعنی جب تک یہ کام ہوتا رہے گا ان کو ثواب ملے گا، اور جو لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں اور جن کا پیسہ اس میں لگے گا ان کو بھی لگاتار ثواب ہوتا رہے گا، اس کو ثواب جاریہ کہتے ہیں۔ کیونکہ ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ انتقال کے بعد قرآن خوانی کرتے ہیں، میلاد کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ثواب پہنچے۔ تو یہ ثواب دنیا ہی سے شروع ہو جانا چاہیے،
تو آپ لوگ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے. مسلمان سائنٹسٹ بہت گزرے ہیں اور بہت بڑے بڑے کارنامے ہوئے ہیں. اور جیسے آپ کا بھی میں نے بتایا ہے APJ عبد الکلام. ایران میں تو دنیا بھر کے سائنٹسٹ ہیں, نام گنانا مشکل ہے. ابن سینا کا نام آپ نے سنا ہوگا, ان کو کہتے ہیں کینن آف میڈیسن, یعنی 5 کتابیں بڑی بڑی انہوں نے صرف میڈیسن کے اوپر لکھی تھی, صرف میڈیسن کے اوپر. اور اسی کتاب سے آج سارے میڈیسن کا جتنا برانچ ہے وہ ڈیولپ کر گیا. تو اس طرح یہ کارنامے ہیں مسلمانوں کے. تو مسلمانوں کے کارنامے بہت ہیں. کسی نے میتھمیٹکس پہ کام کیا, کسی نے الجبرا پہ کام کیا. الخوارزمی ایک سائنٹسٹ گزرے ہیں, بڑے عالم تھے وہ, اور ان کا جو پکڑ تھا, ان کو فادر آف الجبرا اور الگوریدم کہتے ہیں. اور وہیں سے کمپیوٹر کی شروعات ہوئی. کمپیوٹر کا جو بیسک ہے وہ الجبرا اور الگوریدم پہ ہے. تو الخوارزمی تھے وہ جنہوں نے اس کی شروعات کی. تو اس طرح سے بہت لوگ ہیں سائنٹسٹ. مقصد کیا ہے بتانے کا, یہاں لمبی تقریر کرنا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ بتانے کا ہے کہ آپ لوگ اپنے دل میں جذبہ پیدا کیجئے, خوب پڑھیے, بڑے آدمی بنیے. صرف اپنے لیے نہیں, اپنے والدین کے لیے, اپنے رشتہ دار کے لیے, اپنے پڑوسی کے لیے, اپنے سماج کے لیے. سب کا حق ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ کسی کا حق کم ہے کسی کا زیادہ ہے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں حسن سلوک کرنا چاہتا ہوں تو کس کے ساتھ کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی والدہ کے ساتھ. پھر پوچھا پھر کس کے ساتھ کروں؟ تو انہوں نے فرمایا والدہ کے ساتھ. پھر پوچھا کس کے ساتھ؟ پھر فرمایا والدہ کے ساتھ. پھر پوچھا کس کے ساتھ؟ پھر فرمایا والد کے ساتھ. اور پھر فرمایا اپنے رشتہ دار کے ساتھ. یعنی 5 بار میں 3 بار والدہ, 1 بار والد اور 1 بار رشتہ دار. رشتہ دار کو نہیں چھوڑنا ہے, اپنے سماج کو نہیں چھوڑنا ہے, سب کی مدد کرنا ہے. اور جو لوگ یہاں موجود ہیں اور جو لوگ موجود نہیں ان تک بات پہنچائی جائے کہ اس انسٹیٹیوٹ کو چلانے میں اور آگے بڑھانے میں اس کی مدد کی جائے, اس میں ڈونیشن دیا جائے. جیسے ہی یہ بڑھے گا تو کس کو فائدہ ہوگا؟ سماج کے لوگوں کو فائدہ ہوگا. جو لوگ دبے کچلے ہیں, جو پڑھ نہیں سکتے ہیں, جو پڑھا نہیں سکتے ہیں اپنے بچوں کو, آخر وہ کیسے ان کے بچے تعلیم حاصل کریں گے؟ ہندوستان میں مسلمانوں کے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے, بہت کم وقت ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو سدھاریں, اپنے گھر والوں کو سدھاریں, اپنی عورتوں اور اپنی بہن اور بیٹیوں کو سدھاریں. آپ نے دیکھا ہوگا پیپر میں پڑھتے ہوں گے کہ مسلمان لڑکی فلانے کے ساتھ بھاگ گئی. اس کا کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ دین کی تعلیم نہیں ہے. جب تک ہم دین کی تعلیم پہ نہیں آئیں گے دنیا کی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگ بن گئے, آفس میں ہیں, مسلمان کوئی جاتا ہے کام نہیں کرتے ہیں, ڈر کے مارے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, کام نہیں کرتے ہیں, الگ سماج سے ہو جاتے ہیں. ایک کالونی میں اگر کوئی DM صاحب رہتے ہیں تو وہ سماج کے دوسرے لوگوں سے نہیں ملتے ہیں. یہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس دین کی تعلیم نہیں, علم نہیں ہے دین کا. سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. مستدرک الحاکم کی حدیث نمبر 318 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. یعنی یہاں پہ ذات پات, اونچ نیچ, غریب امیر, اس میں کوئی قید نہیں ہے, سب مسلمان. مسلک کی بھی کوئی قید نہیں ہے. مسلک ہم اپنے حساب سے اپنے دین کے کاموں میں مسلک کا استعمال کریں, لیکن جو کامن کام ہے اس میں ہم اتحاد بنا کے رہیں. اور اتحاد بنا کر کے اگر نہیں رہیں گے تو دوسری قومیں ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی اور ہمارا شیرازہ بکھر جائے گا, کچھ نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ متحد ہو جائیں اور علم حاصل کریں. صرف ایک ہی راستہ ہے, علم حاصل کرنا, تعلیم حاصل کرنا, اپنے دوسرے لوگوں کو تعلیم کی طرف راغب کرنا. یہی ایک راستہ مسلمانوں کے پاس ہے, کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. جب علم حاصل کریں گے تو نماز بھی پڑھیں گے, روزہ بھی رکھیں گے اور دوسرے اچھے کام بھی کریں گے. تو میں اسی کے ساتھ اپنی بات یہاں مکمل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر کوئی بات بری لگی ہوگی تو آپ لوگ درگزر کر دیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بڑے اچھے انداز میں آپ سب ہمارے مہمان خصوصی جناب سید سیف اللہ قادری سے ان کی باتوں کو سن رہے تھے. اللہ تعالیٰ دگنا دیتا ہے. آپ آئیے اسے ڈائریکٹ, آپ ایسے ہی چلیں آئیے. کتنا ہے؟ چلو کتنا ہے؟ 1 2 3 4 5
वहाँ सिस्टम तो शुरू किया गया, छोटा सा कमरा है। हेलो हेलो, हाँ हाँ, पाँच है ना टीचर, जैसे बच्चे लोग आएंगे सबके जो मदरसा के है ना, मदरसे वाले फ्री में, बाकी बच्चे 200 रुपये में। ये दिनों एज की लिमिट भी नहीं है, बड़े भी चाहे तो सीखना वाले तो इसको आना चाहिए। हर एक जगह शुरू करते हैं, यहाँ से सुनने यही ये भाई हुए। अच्छा नहीं तो अच्छा काम करा क्या हाँ भेज सोचती है उसकी सोच यहाँ एस्टेब्लिश हो गई, पहुँच गया इसका क्या हिसाब क्या है, कैसे क्या उसमें आपस में जो है ये कर करके इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाया है। कहाँ चला रहे हैं अभी ये कहाँ से शुरू किया है? अपने मोहल्ले से ही वही फैमिली में कोविड में बहुत सारे जगह पे खाना का फ्यूचर प्लान है कि स्कूल इंस्टीट्यूशन ये सब का इंशाल्लाह होगा। इसका जरूरत है, ये काम होगा। कोई यहाँ अवेलेबल है, हम लोग ही जो आदमी के बाद सब लोग जॉब में है कहीं कहीं, लेकिन अभी जो सब कुछ है आज कम्प्लीट हुआ है जबरदस्त है। हमको बड़ा पसंद पड़ा कि आप बताएं शुरुआत से वही होता है छोटा से आपको बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जगह सेंटर खोले बड़ा अच्छा खोले हैं, बड़ा अच्छा है।